हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के इल्म में बरकत अता फ़रमाए, इल्म नाफ़ी की दौलत हम सबको अता फ़रमाए। जो कुछ सीखे समझें मौला कायनात मुझे आपको उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत आली शान है, इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैहि सलातन। क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती कफील साहब हैं। हज़रत आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज के नाम है आप? आप कैसे? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का करम फजल करम। बढ़ते हैं नाजरीन की वीडियो सवालात की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद खुर्रम अत्तारी है और मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि जो माल हम महंगे दामों में ख़रीदते हैं वो अगर दाम गिर जाएं और हम महंगा ही बेचें तो वो कैसा है, और जो माल हम सस्ते दामों में ख़रीदते हैं और उसकी अगर रेट बढ़ जाए तो वो महंगे दामों में बेचना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई ऐसा होता है मार्केट के अंदर कि कई दफ़ा जब माल होलसेलर या दुकान वाला ख़रीदता है तो वो ज़्यादा तादाद में ख़रीदता है और उस माल के जो है वो बेचने से पहले रेट अप एंड डाउन जो है वो होता है और हो सकता है। शरई एतबार से जब आपने कोई माल जो है वो ख़रीद लिया है तो आप उसके मालिक हो गए। अब आप आगे उसे जो है वो बग़ैर झूठ और धोखा के किसी भी कीमत के ऊपर बेच सकते हैं, जबकि कानूनी एतबार से कोई पाबंदी फ़िक्स रेट के ऊपर बेचने की ना हो। सही। तो लिहाजा अगर आपने कम दामों में ख़रीदा हुआ है और रेट बढ़ गए हैं तो अगर आप झूठ नहीं बोलते कि नहीं भाई ये तो जो है वो नया माल है, हालांकि आपके पास पुराना माल पड़ा हुआ माल पहले का, तो आप झूठ नहीं बोलते तो ठीक है, आप उसको नए रेट के ऊपर भी जो है वो बेच सकते हैं। इसी तरीके से आपने जो है वो महंगा ख़रीदा है और अब मार्केट सस्ती हो गई तो अगर अब भी आप महंगा बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों में, पहली वाली सूरत में भी और इसमें भी, बात वही है कि बाद वाली जो सूरत है इसके अंदर तो कारोबारी एतबार से आपका नुकसान होगा कि लोग आपसे ख़रीदने नहीं आएंगे, दूसरी दुकान पे जाएंगे जहां उन्हें सस्ता माल मिल रहा होगा। यानी जहां ये खुद आम रेट इन्होंने महंगा ख़रीदा है और अब ये आगे महंगा ही बेच रहे हैं, हालांकि मार्केट में सस्ता हो चुका है वो माल। ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर तो अपना कस्टमर तोड़ने वाली बात है। और एक सूरत ये कि आपने सस्ता ख़रीदा हुआ है और अब माल पीछे से महंगा हो गया है, तो इस सूरत के अंदर मुसलमान की खैरखाही की अगर पेश नज़र बात करें तो उसमें मुनासिब नफ़ा रख कर जो है वो बेचना चाहिए। तो पुरानी कीमत पर भी बेच सकते हैं, नई पर भी बेच सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि या तो पुरानी पर ही बेचें कि आपको तो नफ़ा उतना ही मिल रहा है उसके अंदर, या कुछ पैसे बढ़ा दें और कुछ जो है वो नफ़ा सामने वाले मुसलमान की तरफ भी जो है वो मुंतकिल कर दें, तो यूँ किया जा सकता है। लेकिन पॉइंट यही है कि आप झूठ और धोखाधड़ी ना दें। ठीक। आप उसमें ये ना कहें कि नहीं जनाब ये पुराना माल है या ये नया माल है, या बाज़ वो चीज़ें हैं कि जिसके अंदर गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदी होती है कि भाई इन रेट की पासदारी लाजिम है। अगर आप उसके बरखिलाफ़ करते हैं तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपकी पकड़ होती है। और ये रेट की पासदारी अंडरस्टूड सी बात है उसी सूरत में होती है जबकि आप महंगा बेच रहे हो। सस्ता बेचने के ऊपर तो कोई कलाम जो है वो नहीं कोई होता। भी नहीं गया। तो अब आप अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर के रेट लिस्ट आई हुई और आप उससे ज़्यादा बेच रहे हैं तो अब आप अगर पकड़े गए या आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन हुई तो आप झूठ बोलेंगे या जो है वो रिश्वत देंगे या आप पर जुर्माना लगेगा या जो है वो आप जेल वगैरह जाएंगे। तो इन तमाम ही बातों की मुसलमान को इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा जहाँ कानूनी पाबंदियाँ हैं वहाँ शरीयत मुतहरा के दायरे में रहते हुए उन कानूनी पाबंदियों की पासदारी भी मुसलमान पर लाजिम है। अच्छा, ये भी मखसूस होता है, यानी चंद ऐसे आइटम जो खाने पीने से ताल्लुक़ रखते हैं या ओवरऑल भी हो सकते हैं, अद्वियात के अंदर भी होता है और
نئی نئی فصلیں جب ہوتی ہیں تو اس کے اندر کھاد یا دیگر چیزوں کے اندر بھی ریٹ فکس کیے جاتے ہیں کسانوں کے پیش نظر کہ یہ ان کے لیے ہیں، اور جس بھی شعبے کے اندر اس طرح ہوتا ہے اور باقاعدہ وہ حکومت کی طرف سے ہیں تو پھر اس کی پاسداری بھی کرنی چاہیے، اسی میں ہی عافیت ہے اور آپ کا بھی اس میں زیادہ ایک طرح کا دنیاوی بھی فائدہ ہوگا اور ذلت سے بھی بچت ہوگی۔ مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ یہ عصر کی جو نماز ہے اس میں آخری 2 رکعت اگر فرض سے رہ جائے امام سے، تو آخری 2 رکعتوں میں اگر کوئی بندہ تلاوت کاٹ جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ آخری 2 رکعتیں فرض کی امام سے رہ گئیں، امام سے رہ گئیں یعنی کہ مقتدی شاید جو ہے وہ مقتدی ہیں، مطلب 2 رکعت بعد میں یہ ملے ہیں جی، تو اب یہ شخص مسبوق ہے، اب یہ جب امام کے ساتھ جب یہ شامل ہوا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اب امام کے پیچھے تو یہ تلاوت نہیں کرے گا، یہ رکعت ویسے بھی تلاوت والی نہیں ہے اور امام کے پیچھے ویسے بھی اس کو تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے بھولے سے امام کے پیچھے تلاوت کر لی تو ایسی صورت میں کوئی گناہ یا سجدہ سہو یا واجب الاعادہ نماز نہیں ہے کہ امام کے پیچھے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو امام اسے کافی ہوتا ہے۔ اب امام کے پیچھے اس نے تلاوت نہیں کی یا اگر خدا نخواستہ کر بھی لی تو بہرحال جب یہ اپنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اصل میں تلاوت اس کو انہی 2 رکعت کے اندر جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ یعنی یہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز کی یہ آخری 2 رکعتیں جی، قرات کے اعتبار سے یہ آخری 2 رکعتیں اس صورت میں یہ ان کی پہلی 2 رکعتیں، تو اس کا ایک فارمولہ ناظرین یہی یاد رکھ لینا چاہیے، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور ہر مسلمان کو یہ مسائل یاد ہونے چاہیے، امام کی جو رکعت آپ سے چھوٹ گئی ہے، یعنی امام نے پہلے پڑھ لی اور آپ بعد میں شامل ہوئے ہیں تو آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھری رکعت ہوتی ہیں جس میں سورہ فاتحہ، سورہ کوئی بھی سورت ملائی جاتی ہے، اور پہلی رکعت اگر چھوٹی ہے تو اب آپ جب اپنی سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعت شروع کریں گے تو پھر اس کو ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ ثنا چونکہ پہلے عموماً امام کی قرات شروع ہو چکی تو اب ثنا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اب ثنا رہے گی یہ، تو وہ جب آپ اپنی رکعت شروع کریں گے تو اس سے پہلے ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق والناس، جو بھی آپ سورت پڑھنا چاہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ سورہ فاتحہ پلس سورت یہ بھری ہوئی یعنی رکعتیں کہلاتی ہیں۔ اسی طرح 2 رکعتیں اگر آپ کی رہ چکی تو آپ دونوں کے اندر آپ قرات کریں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ میری اب یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، بے شک وہ تیسری اور چوتھی ہے، لیکن تلاوت اور قرات کے اعتبار سے وہ آپ کی پہلی اور دوسری جو بھی آپ کی چھوٹ چکی ہے، جماعت سے رہ چکے ہیں تو ان کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ مسبوق اس نمازی کو کہتے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ تو شامل ہوا لیکن اس کی کچھ رکعتیں فوت ہو چکی ہیں، امام نے 1 یا چند رکعتیں پہلے پڑھ لی ہیں، اب یہ شامل ہوا، تو ایسے مقتدی کو مسبوق مقتدی کہا جاتا ہے۔ اور جو شروع سے ہی عام مقتدی نارمل جنہیں کہا جاتا ہے کہ جو پوری جماعت جنہیں حاصل ہو گئی، تو مسبوق یعنی جس کی رکعتیں کچھ رہ جائیں تو وہ جو جس کیفیت میں رہیں ان کو ویسے ہی اس کو ادا کرنی ہے۔ اگر بھری والی رکعتیں رہی ہیں تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یہ سب ملائیں، اور اگر کسی کی بالفرض چاروں ہی رہ گئیں، اتحیات میں ہی ملا ہے، تو اب جیسے 4 فرض ادا کیے جاتے ہیں ان کو وہ اس انداز سے وہ ادا کریں گے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا وہ اہم اور ضروری ہے۔ اچھا، ویسے بھی اگر ہم بات کریں کہ جماعت سے رہ گی نماز، تو اب اگر 4 رکعتوں میں کسی نے عصر کی سورہ فاتحہ اور پلس سورت ملائی تو کیا ہوگا؟ منفرد شخص سے جیسے اور اس کی جماعت سے رہ گئی، وہ اپنی انفرادی طور پر جو ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے، تو اگر وہ فرضوں کی، اچھا یہ صرف عصر نہیں، کسی بھی جو ہے وہ 4 رکعت کسی بھی نماز، اسی طرح بہنیں ہماری جو سن رہی ہیں پڑھ رہی ہیں گھر میں تو پڑھتی ہیں، اگر وہ آخری جو 2 رکعتیں فرض کی ہیں عمومی طور پر تو اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر وہ اس کے اندر سورت بھی ساتھ ملا لیتی ہیں تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ منفرد جو علیحدہ جو نماز ادا کر رہا ہے اس کے لیے افضل ہے یہ عمل کہ وہ ساتھ میں سورت ملا لے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملانے ملا لی سے تو سجدہ کچھ ہو گیا۔ سہو لازم نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے وہ ملا سکتے ہیں اور ملانا افضل ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ لکڑی والی جائنماز پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ لکڑی والی جائنماز، لکڑی والی جائے نماز ایک ہے کہ آپ تخت کے اعتبار سے اسے جو ہے وہ جائے نماز اسی طرح ہی کہیں، ہوگا، تو اس پر بھی جو ہے وہ حرج نہیں ہے، اور اگر واقعی فولڈنگ والی اگر لکڑی کی بھی کوئی جائے نماز بنی ہو
تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بالکل نماز ادا کر سکتے۔ فولڈنگ والی کیسے ہوگی؟ لکڑی والی جھنڈا نواز، یہ کوئی وہ تختہ نما ہوگا ٹک ٹک کرتا ہوا، چھوٹے جو لیکن اب اگر وہ بلائنڈز کے ہوتے ہیں تو اس طرح بلائنڈز والی صورت کے اندر بھی کئی چیزیں لکڑی کی اس طرح بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا بالکل مستقل جیسے یہ تخت رکھا ہوا ہے تو یہ پورا جمع ہوا ہے نا، انڈرسٹوڈ سی بات ہے نہیں۔ اب وہ اگر وہ جائے نماز کسی نے بچھا لی بیڈ کے اوپر، ہاں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی، وہ زمین کے اوپر ہی کسی جگہ پر جو ہے وہ مستقلاً جو ہے وہ جمع ہوا ہو تو ہی جو ہے وہ اس کے اوپر نماز ادا کر سکتے۔ ٹھیک ہے، پنجاب میں ایک ہوتا ہے یا سندھ میں بھی کئی جگہوں پر ہوگا، کراچی میں ویسے ہی عام طور پہ نارمل مکان فلیٹ وغیرہ تو یہ ویسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس میں شاید اہتمام اس طرح نہیں ہوتا ہوگا۔ کئی بڑے گھروں میں تو میں نے دیکھا باقاعدہ جو صلاۃ روم بنا ہوا ہے، نماز کرو، بہت اچھی بات ہے۔ اگر گھر کے اندر اس طرح کی جسے ہم مسجد بیت کہیں تو گھر کے اندر یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے آپ کو وسعت دی ہے، تو آپ جب ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی مہمان آئے گا تو وہ کہاں بیٹھے گا، اچھا وہ یہاں بیٹھنا ہے، ڈرائنگ روم ہے، کہاں یہاں بیٹھ کر آپ نے کوئی کاروباری میٹنگ کرنی ہے، یہاں آپ نے اچھا اچانک 2-3 طرح کے مہمان آ گئے، تو بیوی کی طرف والے بھی کچھ آ گئے، تو بچہ ہے اس کے سسرال کی طرف سے کچھ آ گئے، تو ایسے بھی اہتمام لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے، بڑے وسیع مکان بناتے ہیں۔ تو آپ کے گھر کے اندر ایک نماز کا بھی کمرہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی آنے والی نسل، آپ کے بچوں کو اس طرح کی یہ فکر سوچ پہلے سے ہی ملے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک نمازوں والا ماحول ہے اور یہ سب چیزیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ کفیل صاحب، ہم دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر میں نے خود کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہ تخت باقاعدہ پہلے بناتے تھے، اور گھر کے اندر بڑی اماں ہیں، مائیں ہیں، اس طرح یہ بڑا تخت پر اپنے بیٹھ کے، ان کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک کہ نیچے بچے ادھر ادھر کھیل کھول رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس سے بچا کے اوپر تسبیح پڑھ رہی ہیں اور اپنا آرام سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بھی کسی طرح کی بے ادبی سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تو وہ تخت پورا وہ بنا ہوتا ہے، تو اس پر ہی نماز اور اس پر ہی وہ سارے، تو اس میں کوئی کسی طرح کا حرج نہیں۔ البتہ تخت ہو یا جو ہے وہ زمین پر پڑھ رہے ہیں، تو جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں پھر کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہوگی، تو تخت کے اوپر بھی پھر کھڑے ہو کر ہی وہ نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ ہاں، سوائے یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو وہ بیٹھ کر بھی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ جس طرح زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، تو اسی طرح اس تخت پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کھڑا ہونے پر قادر ہے تو صرف اس وجہ سے کہ جناب زمین پر تو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ایزیلی کھڑے ہو جاتے ہیں، تخت ویسے ہی اونچائی کے اوپر ہے، اس کے اوپر بھی مزید کھڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ اندیشہ ہو، تو اس سے قیام ساکت نہیں ہوگا، بہرحال جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہوگا، اسی طرح ہی نماز اسی طریقے سے نماز جس کے لیے جو عذر ہے جی وہ زمین پر بھی عذر اگر اس کے لیے وہی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جن کو والا جھاڑو جو استعمال کے قابل نہیں رہتا اسے نہیں جلانا چاہیے کیونکہ اس کی بد دعا ہوتی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ جھاڑو کی بھی بد دعا ہوتی ہے؟ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگوں میں ویسے ہی جو ہے وہ افواہیں پھیل جاتی ہیں، تو شرعی اعتبار سے اسے جو ہے وہ جلانے میں حرج نہیں ہے۔ وہ لکڑی ہیں یا جو ہے وہ تنکے ہیں، تو ان کو بالکل جو ہے وہ جب وہ ضائع ہو گئے یا قابل استعمال جھاڑو کے نہیں رہے تو اسے جو ہے وہ جلانے کے کام میں لایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال یہ تھا کہ سجدے کی حالت میں انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ مردوں کے لیے لازم ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ جی، سجدے کی حالت کے اندر جو انگلیوں کا پیٹ لگنا جو ہے وہ ایک انگلی کا فرض اور دونوں پیروں کی اکثر انگلیوں کا لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا لگنا سنت ہے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے سجدے کی کیفیت ہی جو ہے وہ جدا ہے، وہ مکمل پردے پر مشتمل ہے، تو لہٰذا عورتوں کے لیے وہ لازم نہیں ہے۔ وہ اپنی آسانی کے پیش نظر چاہے دائیں جانب یا دائیں جانب یا پیچھے جانب جس طرف آسانی ہو اس طرح پاؤں نکال کر نماز ادا کر سکتے۔ ٹھیک ہے، کئی نماز کے احکامات ہیں جو مرد اور عورتوں کے اندر فرق ان کا بیان کیا گیا ہے، جیسے خواتین جیسے قیام کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو مردوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ کانوں کی لو تک، یعنی یہاں تک یہ اس کو ٹچ کر لیں یا اس برابر تک اپنے ہاتھ اٹھا کر پھر اللہ اکبر کر کے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں گے۔ لیکن خواتین
ان کے لیے جو حکم ہے کہ وہ کندھوں تک اپنے لیں ہاتھ، اور پھر وہ ناف کے نیچے نہیں بلکہ اپنے سینے پر ان کو ہاتھوں کو باندھے گی۔ اسی طرح جب رکوع کا معاملہ آتا ہے تو مردوں کے لیے کہ وہ باقاعدہ رکوع اس طرح کریں کہ ان کے گھٹنوں تک ہاتھ تو پہنچے لیکن ان کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے، لیکن خواتین کے لیے کہ ان کی کمر میں کچھ خم رہے اور وہ اتنے اپنے ہاتھ بڑھائیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ یہ بھی عورتوں کے نماز کے اندر ایک فرق بیان کیا۔ اس طرح جب آگے سجدے کا معاملہ آتا ہے تو مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو اچھی طرح کشادہ پھیل کر سجدہ کرے، مطلب اس کی یہ کوہنیاں یہ اس کے جسم کے ساتھ بالکل ایسے نہیں ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کونیاں نہ ہی زمین پر لگنی چاہیے۔ جو کونیاں بالکل زمین پر بچھا کر نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہوتا ہے ان کا۔ تو کونی یہ پورا جیسے بالکل اپنے آپ کو نڈال کر کے زمین پر گرا دی اور یہ ساری لگ رہی، ان کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کونی آپ کی اٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ ہاں آپ جماعت میں شامل ہیں تو پھر ساتھ والے کی رعایت کریں، ایسا نہیں کہ آپ بالکل اتنا کشادہ کریں کہ وہ بھی تکلیف میں آ رہا ہو، تو پھر آپ تھوڑا سا کونی سمیٹ لیں، لیکن زمین پر اس کو بچھانا نہیں ہے سجدے کے اندر۔ تو مرد کو اس حالت میں سجدہ کرنا ہے، لیکن خواتین کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو جتنا سمیٹ سکیں اس کے اندر کہ اپنے جسم کو ران کو یہ آپس میں مل جائیں، اور پھر سجدہ اس طرح کریں کہ پیچھے ان کے جو پاؤں وغیرہ ہیں تو وہ چاہے پیچھے کی طرف نکلے ہوں یا سیدھی طرف نکلے ہوں، ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو شریعت مطہرہ نے عورتوں کی نماز کے اندر بھی پردے کی اس قدر رعایت کا وہ اہتمام کیا ہے کہ یہ رکن اس طرح ادا کریں کہ ان کے اعضاء اور یہ پردے کی کیفیات یہ ساری جو ہے وہ ان کا بھی تحفظ رہے۔ کفیل بھائی کیا کہتے ہیں نماز کے اندر یہ خواتین کے ایسا ایک پیغام ہے اور درس ہے، تو اہم حالات کیفیات میں نماز اور دیگر بھی جو عبادات ہیں اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ حج کی عبادات ہیں، عمرے کی عبادات ہیں، سب چیزوں کے اندر پردے کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی گئی، کیونکہ عورت جو ہے وہ اپنے الفاظ کے ساتھ ہی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ وہ چھپانے کی چیز ہے۔ تو لہٰذا جب عبادات کے اندر اس کے پردے کا اس قدر اہتمام کیا گیا تو عام جو ہے وہ حالات اور معاملات کے اندر اسے کس قدر جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے پردے کا، اس بات کو خود جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مزید یہ کہ یہ جو پردے کے جو بھی احکامات نماز میں فرق بھی آپ کو بیان کیا گیا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہ بات ویسے ہی بیان کی جا رہی ہے، بلکہ یہ احادیث طیبہ سے ہی یہ فرق جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ جو ہے وہ چیزیں معلوم کی، اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے بیان فرمائی۔ تو اس حوالے سے کئی لوگ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں یا دوسروں کو کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی نہیں جناب فرق نہیں ہے، یا بسا اوقات وہ روایات جو کہ عورتوں سے متعلق ہیں وہ مردوں کے اعتبار سے اسے جو ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے میں کہوں گا کہ اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو دارالفتاء اہل سنت کی ویب سائٹ کے اوپر تفصیلی فتویٰ مرد و عورت کی نماز میں فرق احادیث طیبہ کے ساتھ، جی ہاں بالکل، اس کی روشنی میں یہ موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی جو ہے وہ تفصیلی فتویٰ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے حج عمرے کی بات کی تو صفا مروہ دیکھیں، جی بیسک اس کی ابتدا ایک عورت سے ہے، جی یعنی بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود اپنے بیٹے کے لیے کبھی دوڑتی تھیں، اور وہ خاص وہ جگہ میلین اخضرین جو ہے جی تو وہاں پر جو دوڑنا وہ ابتدا تو عورتوں کے لیے، لیکن اب اس کو آگے رکھا کن کے لیے گیا؟ مردوں کے لیے رکھا گیا، مردوں کے لیے رکھا گیا کہ وہ جو دوڑی تھی اس وقت تو وہ ایک ضرورت کے پیش نظر، اور وہ تھا بھی اس وقت ایک مجبوری تھی، حالت اور جنگل بیابان ہے، بالکل کوئی نہیں تھا اس وقت اپنے بیٹے کی اس محبت میں بھی اور ساتھ پانی کو تلاش کرنے میں بھی۔ لیکن آج کے دور میں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی پھر مردوں کو کہا کہ وہ دوڑیں، عورتیں نہیں، عورتیں وہاں پر بھی اس طرح دوڑنا نہیں بلکہ ان کو نارمل انداز سے چلنا ہے۔ مرد کے لیے سنت کہا گیا کہ وہ خاص جو جگہ ہیں اس پہ وہ دوڑ کر جو ہے وہ کچھ صحیح کے جو بارے میں کہا گیا کہ وہاں پہ کچھ دوڑ لگائیں، یہ اس کے لیے سنت قرار دیا گیا۔ اچھا صفا مروہ میں میں نے ایک کفیل صاحب دیکھا ہے، 2-3 افراد غالباً ایسے ہم نے دیکھے کہ انہوں نے دوڑ لگا دی، کہاں سے؟ صفا سے مروہ، اور مروہ سے اچھا میں کہ یار ان کو پکڑنا ہے، ان کو اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ، یعنی وہ بیچ والا ٹکڑا ہے نا، حالانکہ وہاں لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، گرین ہے وہاں پہ اور پہچان بھی ہے، اور تو وہ دوڑ رہے ہیں، ادھر صفا سے شروع کیا اور مروہ سے صفا۔ میں نے کہا چلے کسی چکر میں ان کو پکڑتے ہیں، لگ تو جائیں گے۔
خیر ہمارے تو شاید 2 ہوئے تھے تو وہ اپنے 3-4 کر چکے تھے اور ٹھیک ٹھاک. اور دوڑنا بھی کمار والا دوڑنا، کوئی کھیل کے میدان میں یا کوئی ایسے نا، ہاں دوڑنا بھی تو اس انداز سے چاہیے کہ پروقار انداز ہو، ایک بطور عبادت کی لذت لیتے ہوئے نا. یا کہ نہیں کہ آپ کسی کے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے. ان کو تو ہم نے دیکھا، یعنی یہ اوپر والی جو چادر ہے نا، یہ تو انہوں نے ویسے ہی کر کے نا پٹکا جیسے باندھتے نا، کوئی ایسا کر لیا کہ بھائی پٹکا مان لیں، اور نیچے تہمت اپنی مضبوط، اور خوب دوڑے جا رہے. اے بھائی ادھر سے ادھر سے ادھر. مل گیا میں ایک چکر میں نا، یا آخر میں اس طرف وہ بس سے کراس لگ رہا تو ان کو روک لیا. تو میں نے ساتھ والے کسی اور کو کہا کہ آپ کیونکہ ان کو روکنا بھی تو اسپیڈ میں ہی تھے، پتہ نہیں سانس بھی نہیں لینا ان کو. تو ان کو روکا، بھائی بات سنو، یہ دوڑنا یوں نہیں ہے، اس کا یوں ہے، اور وہاں سے یہ دوڑنا ہے. بولے یہ کیا بات ہوئی، آج تک ہم نے دوڑنا ہی سنا یہاں کا. ہم نے تو پاکستان سے یا پتہ نہیں کس شہر ملک سے آئے تھے، مجھے یاد نہیں ہے. تو انہوں نے بولا وہاں سے سب کہتے ہیں دوڑنا ہے یہاں پہ، اور تم کہہ رہے ہو کہ دوڑنا نہیں ہے. انہوں نے یہ بات بھی نہیں اس کی سنی، پھر دوڑنے لگ جائیں گے. وہ پھر دوڑتے ہوئے پتہ نہیں انہوں نے 7 چکر ہی اپنے دوڑتے دوڑتے پورے کیے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور یہ احکامات موجود ہیں. رمل بھی طواف کے اندر جو کیا جاتا ہے کہ جس میں اگر آپ کو اس میں بھی گنجائش ہے، کہ گنجائش اگر ہے واقعی ایسی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پورے ہر طرف رش لگا ہوا ہے اور آپ اپنا اس طرح اچھل کود کریں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بھی کئی بار اپنے مدنی مذاکروں میں اس کی تربیت فرمائی ہے، اور فرمایا میں نے لوگوں کو بھی بہت اچھل کود کرتے ہوئے، یعنی وہاں پر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ 3 چکر جو ابتدائی ہیں ان میں یہی کرنا ہے، یہی عمل کرنا ہے. تو جب ہم درست سیکھ کر جائیں گے تو پھر اس طرح کی اغلاط بھی نہیں ہوگی. مزید سوال. میں چکن کا کام کرتا ہوں اور مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن میرے کپڑوں پہ، میرے جسم پہ غلاظت وغیرہ لگ جاتی ہے، جس وجہ سے میرے کو نماز پڑھنے میں پریشانی ہو جاتی ہے. تو مجھے برائے مہربانی اس سوال کا جواب دے دیں. جی دیکھیں، نماز آپ نے پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اسے کاروبار کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آپ چھوڑ نہیں سکتے. اگر آپ کا کاروبار ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا آپ کے جسم پر جو ہے وہ نجاست لگ جاتی ہے، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ ایک علیحدہ صاف ستھرا جو ہے وہ لباس رکھیں. اور عموماً ہوتا ہی ہے کہ ایسا کام کرنے والے ایسا نہیں ہے کہ یہی لباس پہن کر گھر جاتے ہیں، بلکہ انہوں نے گھر آنے جانے کا لباس الگ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور دکان میں آ کے وہ دکان کا جو ہے وہ لباس جو ہے وہ عموماً پہنتے ہیں. تو اسی طرح آپ وہ نماز کا لباس علیحدہ رکھیں. اور آپ کے اگر بدن پر کسی جگہ پر نجاست لگی ہے تو اس کے لیے پورا غسل بھی ضروری نہیں ہے، اس کو دھونا ہے، اس جگہ کو جو ہے وہ آپ دھو لیں. اب عموماً جو مرغی ذبح کرنے والے افراد ہیں تو مرغی کا خون کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا جو مثال کے طور پہ جو ہے وہ گائے بھینس وغیرہ کا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہاتھوں کے اوپر ہی چھینٹے جو ہے وہ آئیں گے. اور ناپاک بھی فقط یہی جو ہے وہ ہے، بہنے والا خون جو ہے وہ ناپاک ہے. باقی اس کے علاوہ بدن میں اندر سے جو خون نکلا وہ ناپاک نہیں ہے. البتہ نجاست وغیرہ اگر پیٹ وغیرہ سے مرغی صاف کرتے ہوئے نکلی تو وہ یقیناً جو ہے وہ ناپاک ہوگی اور کپڑے بدن کو ناپاک کر دے گی. تو لہٰذا پاکی کا اہتمام کریں اور نماز جو ہے وہ لازمی ادا کریں. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یوں ہی پاکی کا بھی اہتمام اس طرح ہو کہ آپ کی جو ہے وہ بو بھی بدن کے اندر یا کپڑوں کے اندر نہ پائی جائے، کیونکہ اگر بو بدن یا کپڑوں میں پائی جائے گی تو بو کے ساتھ مسجد میں جانا یا ایون نماز پڑھنا انفرادی طور پر وہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا بہرحال بے حد ضروری ہے. جب ہم اس چیز کی طرف فوکس کریں گے کہ جو ہے نا ہمیں اللہ پاک روزی دینے والا ہے اور اس نے بلایا ہے، تو اب کیا انداز ہوگا. اس کو آپ آسان الفاظ کے اندر میں کہوں تو یوں ہی سمجھ لیں کہ آپ جس دکان کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہاں سیٹ یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ 5 ٹائم تم نے اس کام کو چھوڑ کر صاف ستھری حالت میں میرا آفس میں آنا ہے، اور اس کا آفس جو ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہے بڑا صاف ستھرا جو ہے وہ، اس میں آپ ایسے کپڑوں کے ساتھ جا نہیں سکتے. اور اس کی طرف سے پابندی بھی ہے کہ نہیں بھائی صاف ستھرے کپڑوں کے اندر ہی پاک صاف ہو کر تم نے میرے پاس آنا ہے. تو تمہیں ان 5 دفعہ کی ڈیوٹی کے بعد آخر کے اندر تمہیں اس دن کی تنخواہ ملے گی. دیکھیں کہ ہم کس قدر جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اب یہ ہمارا دنیاوی جو ہے وہ سیٹ سے تنخواہ لینے کے معاملے کے اندر ہم یہ ساری باتیں برداشت کرنے کو تیار ہوتے ہیں، حالانکہ دنیاوی جو سیٹ ہے وہ تنخواہ دینے کا کس قدر مجاز ہے.
صحیح بات. وہ تو ایک ظاہری سبب ہے، حقیقی رزق دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے. تو جب اللہ پاک، اور نہ صرف رزق دینے والی، ہمیں سانسیں دینے والی، ہمیں شفا دینے والی، ہر قسم کی نعمتیں ہمیں دینے والی ذات وہ رب کی ہے. تو اگر وہ ہمیں 5 وقت جو ہے وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، تو ہمیں فوراً جو ہے وہ تمام چیزوں سے فارغ ہو کر، پاک صاف ہو کر، بو سے اپنے آپ کو دور کر کے نماز کے لیے حاضر ہونا چاہیے. تو یوں اہتمام کریں گے اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ، شروع میں مشکل ہوگا لیکن آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. یہ ماشاءاللہ. کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں. بیرون ملک سے ایک سوال ہے، اور اوورال سوال سب بہنوں کے لیے، کہ احرام کی حالت میں خواتین کا چہرہ جو چھپانا ہے، ظاہر کرنا ہے، یا تو انہوں نے چھپانا لکھا ہے کہ احرام کی حالت میں وہ چھپانا ہے یا کیا کرنا ہے. اور سربند یعنی اسکارف سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی سر پر کوئی چیز باندھ کر پھر اسکارف وغیرہ لینا. تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں کہ چہرے کا اور اس کو پھر کیسے کور کریں گے. چہرہ چھپانا نہیں بلکہ چہرہ جو ہے وہ ظاہر کرنا حالت احرام میں عورت پر واجب ہے. عام حالات کے اندر چہرہ چھپانے کا حکم ہے عورت کو، لیکن احرام کی حالت کے اندر عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جو ہے وہ چہرہ ظاہر رکھے گی. اچھا، چہرے سے مراد کیا ہے؟ چہرے سے مراد پیشانی کے جہاں عموماً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی تک، اور یہاں ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو ہے وہ چہرہ ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ، اور ہاں، یہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ ظاہر کرے گی حالت احرام میں. اب جو سربند باندھتی ہیں یا اسکارف پہنتی ہیں تو وہ اس سے اوپر ہی باندھیں. سربند سر پہ ہی باندھا جاتا ہے، تو لہٰذا آپ اوپر ہی جو ہے وہ باندھیے. اس سے اگر آپ پیشانی کا کچھ حصہ چھپا لیتے ہیں یا اسکارف سے آپ پیشانی کا کچھ حصہ چھپا لیتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے. بعض صورتوں میں صدقے کا حکم لگے گا، بعض صورتوں میں دم بھی لازم ہو سکتا ہے. تو لہٰذا احتیاط کیجئے. حالت احرام کے اندر آپ اپنے سربند کو اپنے فقط بالوں پر ہی رکھیے، پیشانی اس کے ذریعے سے نہ چھپے، اس بات کا خاص اہتمام کریں. اور یہ ٹھوڑی کا بھی آپ نے جو بتایا ہے، یہ اس کا بھی بعض اوقات بہنیں یوں ہی کرتی ہیں کہ بھی پورا بس ٹھیک ہے یہاں تک لیا، اب یہ پورا نیچے کے جو یہ گال کے حصے ہیں یہ سب ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کوئی ایسے انداز سے لینا ہے کہ یہ تھوڑی تک یہ تھوڑی تک ہو، اس کے نیچے جو بدن ہے وہ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، وہ نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال بھی اسی طرح کا یہ ہے کہ اسلامی بہنیں احرام کی نیت کے بعد کیا جوڑا باندھ سکتی ہیں؟ کیونکہ جوڑا باندھنے میں عموماً کچھ نہ کچھ بال ٹوٹ جاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ جوڑا باندھنا تو جائز ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کے بال جو ہے وہ جدا نہ ہو. پتہ ہے کہ آپ کنگھی کریں گی تو بال جو ہے وہ ٹوٹیں گے، ٹھیک ہے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ بالوں کو جدا کرنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس کے اندر تعداد کے اعتبار سے بعض صورتوں میں صدقہ اور بعض صورتوں میں دم لازم ہوتا ہے. تو لہٰذا احرام کی نیت سے پہلے ہی جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کر لیجیے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال بھی اسی احرام سے متعلق ہے کہ اسلامی بہنیں جو ان کا عبایا وغیرہ ہے کہ احرام ہو گیا، احرام کی نیت ہو گئی، تو اب جو بھی اس وقت کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے تھے تو اس کو تبدیل کرنا، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا کچھ؟ کپڑے تبدیل کرنا یا مردوں کے لیے احرام کی چادر تبدیل کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام ان کپڑوں کا نام ہے، ایسا نہیں ہے. احرام تو وہ نیت ہے، اور اس نیت کی وجہ سے آپ پر لازم ہونے والی پابندیاں ہیں. تو لہٰذا آپ مکمل کپڑے اتار کر نہا بھی سکتے ہیں اور آپ کپڑے تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خواتین بھی جن کپڑوں میں احرام کی نیت کی اسے تبدیل کر سکتی ہیں، اسکارف تبدیل کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے مرد بھی اپنی وہ احرام کی چادریں تبدیل کر سکتا ہے، اس سے کوئی احرام پر فرق نہیں پڑے گا. بہت سے لوگ پریشان ہوئے تھے، حالانکہ بعض اوقات ناپاکی لگ جاتی، جی، باہر لگ گیا یا کوئی کیچڑ لگ گیا، ویسے ہی احرام بظاہر بھلے کوئی ناپاک چیز نہیں لگی لیکن پاک ہی لگ گئی، جی، لیکن ہے اس طرح. مثال کے طور پہ آپ کھانا ہی کھا رہے ہیں، سالن گر گیا آپ کے، اب احرام پورا خراب ہو گیا، یعنی نشان دبے، اب اس طرح تو مسجد میں نہیں جائیں گے. تو لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو ہم دھوئیں گے، یہ تو اتر گیا ہمارا، آپ کو دوسرا یہ. جی، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو اتار لیں، اور اگر ناپاک ہو چکا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو پاک کرنا وہ ضروری ہے، تو آپ چینج بھی کر لیں گے.
تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں. جہاں تک نہانے کا کہا بالکل نہا بھی سکتے. اچھا نہانے میں پھر ان کو اس انداز سے کہ بال وغیرہ نہ ٹوٹیں جی یا نہانے میں اس صابن بات یا کا دیگر کہ چیزیں صابن اور جو ہے وہ میل وغیرہ چھڑانے کے لیے نہانا نہ ہو. صرف یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ نہا رہے ہیں یا نجاست لگ گئی ہے بدن پر اس حصے کو جو ہے وہ دھو رہے ہیں تو اس اعتبار سے نہا سکتے ہیں. اس طرح نہانا کہ جناب جو ہے وہ آپ بالوں میں جو ہے وہ صابن شیمپو بھی کرنے لگ جائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بال بھی جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. دوران طواف اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہیں سے طواف شروع کریں گے جہاں سے چھوڑا تھا, تو اس کا بھی طریقہ کار مفتی صاحب بتا دیجئے اور صحیح کرنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے. اگر صفا سے سٹارٹ کرتے ہیں تو 7 چکر تو صفا پہ ہی ختم ہونے چاہیے یا پھر مروہ پہ بھی ختم ہو سکتے ہیں؟ جی صفا پہ تو ختم کریں گے تو پھر آپ وہ 8 ہو جائیں گے. یعنی آپ ادھر سے شروع کر رہے ہیں تو ادھر گئے 1 چکر, وہاں سے واپسی آپ آئے تو 2 ہوئے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ صفا سے جب دوبارہ مروہ کی طرف گئے تو یہ 3 اور وہاں سے ادھر آئے 4, پھر آپ ادھر گئے 5 اور ادھر آئے 6. اب آپ جب واپسی جائیں گے تو وہ 7 وہاں ختم. اب آپ وہاں ختم اپنی دعا وغیرہ کیجیے اور آپ کی صحیح مکمل ہوگی. واپسی اگر آپ اسی طرف ہی آئیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کا یہ 8 چکر ہو جائیں گے. تو 8 نہیں ہے 7 ہی چکر ہے. اور بعض دونوں آنے جانے کو شمار کر رہے ہوتے ہیں. آنا جانا یہ کوئی یہ اس طرح نہیں ہے, بلکہ آپ ایک طرف گئے تو یہ 1 چکر اور ادھر سے آپ اس طرف آئے تو یہ دوسرا ہے. اگر آنے جانے کو ہی پورا شمار کریں گے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو بیچارے اپنی اس غلطی کی وجہ سے آنا جانا ہی شمار کر کے اپنے آپ کو بھی تھکن میں ڈالا, ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی تھکاوٹ میں مبتلا کیا ہے. تو یہ ایک سے دوسری سمت جب جائیں گے تو 1 چکر آپ کا مکمل ہوا. تو مختصر یہ ہے کہ صفا سے شروع ہوگی تو مروہ پر آپ کی صحیح یہ مکمل ہوگی, یعنی 7واں چکر وہاں پہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. جی کفر صاحب. بے وضو جو ہے وہ طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا جب وضو آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ وہیں سے جو ہے وہ چلے جائیں گے وضو کرنے کے لیے, اور وضو کر کے واپس آ کر اگر آپ کے 4 چکر ہو چکے ہیں تو آپ وہیں سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں جہاں سے جو ہے وہ آپ نے طواف چھوڑا تھا. اور اگر اس سے کم چکر ہوئے تھے تو اب اختیار ہے کہ یا تو آپ جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے کریں یا جو ہے وہ یہیں سے کنٹینیو کر کے بقیہ جو وہ چکر ہیں وہ پورے کر لیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی یہ سوال ادھر بھی ایک SMS کی صورت میں آیا ہوا ہے کہ بعض اوقات 8 چکر بھول کر طواف کے ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ 7 چکر تو مکمل 7 چکر سے تو جو ہے وہ مکمل ہو گیا اعتکاف. قصدن اگر جو ہے وہ شروع کیا تو پھر اس کو جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ نیا طواف جو ہے وہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی ہر طواف 7 چکر, ہر طواف 7 چکر ہی جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. نفلی طواف کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو شاید ہوتا ہے کہ مطلقاً طواف ہی ہے, یعنی کہاں سے شروع کیا, کب ہے, کیسے ہے, بس جتنے ہو سکے آپ کرتے جائیں. تو جو بھی طواف ہے وہ 7 چکر, ہاں وہ ختم یعنی 7 پر ہی ہوگا. 7 کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ایک نیا نیت کے ساتھ جو ہے وہ نیا جو ہے وہ طواف جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آغاز کریں. یعنی اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کم از کم نفل نماز 2 رکعتیں. جی تو 1 رکعت نہیں ہے. جی طواف جو ہے وہ چاہے نفل ہو, چاہے فرض ہو, چاہے واجب ہو, جو بھی ہے وہ 7 کے اوپر ہی جو ہے وہ ایک طواف ہی مکمل 7 پر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو نفلی طواف کے بعد بھی 2 رکعت وہ ادا کرنا؟ جی بالکل, وہ بھی جو ہے وہ واجب ہیں. البتہ اس میں یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں 2-4 جو ہے وہ طواف کر لوں اور ایک ساتھ پھر کر لوں تو یوں بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 طواف کرے, 2 رکعت نفل پڑھے, پھر طواف کرے, پھر 2 رکعت نفل کرے. ہاں مکروہ وقت وغیرہ بیچ میں آ گیا اس اعتبار سے وہ جو ہے وہ اس وقت نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, طواف جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتا. مکروہ وقت جو نماز کے لیے مکروہ یا نوافل کے لیے جو مکروہ ہوتے ہیں, جو ہے وہ نماز کے لیے جو ہے وہ مکروہ اوقات ہیں, جیسے سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ بعد والا, زاویہ کبریٰ والا, اور جو ہے وہ یہ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے والا. ٹھیک. جی سوال. اسلامی بہن کا احرام کی نیت کرنے کے بعد اگر ہوٹل جا کر عبایا اتار دیا اور اسکارف پہنا رہا, کیا اس میں احرام کی خلاف ورزی ہوگی یا نہیں؟ اور احرام کی تعریف بتا دیجیے اسلامی بہنوں کی کہ عبایا ان کا احرام ہے یا پھر جو اندر عبائے کے جو اندر سلے ہوئے کپڑے پہنے وہ ان کا احرام ہے.
کیا احرام کی نیت کے بعد اسلامی بہنیں دستانے اور جرابیں پہن سکتی ہیں؟ اگر دستانوں پہ خوشبو لگ جائے، دستانے بھی کیا احرام کی پابندیوں میں آئیں گے یا نہیں؟ اگر دستانوں میں خوشبو لگ جاتی ہے تو اس پہ بھی دم لازم ہوگا؟ کمال ہے، احرام کے عمرے کے کتنے سوالات، یہی دارالفتا کے سلسلے کا حسن ہے ماشاءاللہ، اور آپ لوگوں کی دلچسپی بھی ہے۔ جو موضوع شروع ہوتا ہے تو کتنے سوالات کے انبار لگ جاتے ہیں، اور اسی ٹاپک سے ہی متعلق وہ سوالات بھی ماشاءاللہ اللہ پاک بار بار یہ حاضریاں بھی عطا فرمائے۔ کیا کہتے ہیں، یعنی اسلامی بہنوں کا احرام کیا ہے؟ اوپر والا بایا ہے یا جو کپڑے پہنے ہوئے وہ ہیں؟ اسلامی بہنوں کے لیے وہ، جیسے میں نے کہا کہ احرام تو در حقیقت مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے وہ نیت ہے، تلبیہ ہے، جس سے احرام کی پابندیاں لازم ہو جاتی۔ اب احرام کی پابندی یہ ہے کہ مرد سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، تو لہٰذا وہ 2 چادریں جو ہے وہ پہن لیتا ہے، ایک اوپر اور ایک تہبند کے طور پر۔ عورت کے لیے سلے ہوئے کپڑے کی پابندی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے جو اپنے کپڑے ہیں وہ نارمل وہ پہن سکتی ہے۔ تو اس کا جو احرام ہے نہ اس کے کپڑوں میں ہے نہ عبایا میں ہے، تو اسی لیے وہ عبایا بھی اتار سکتی ہے، اور کپڑے اگر تبدیل کرنا چاہے تو کپڑے بھی جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر عورت نے عبایا پہن کر احرام باندھا اور ہوٹل میں جا کر وہ عبایا جو ہے وہ اتار دیتی ہے اور نارمل کپڑوں کے اندر وہ طواف کرتی ہے یا دوسرا عبایا پہن لیتی ہے، تو اس سے اس کے احرام پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ عمومی طور پر خواتین کے لباس جو ہے وہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ جب وہاں اس مقدس مقام پر بھی جا رہی ہے تو یا تو سادہ بالکل لباس ہو، وہ سفید ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی سا بھی لباس جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا لباس ہے کہ پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے غیر محرم مردوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں گی، تو پھر اس کو عبایا پہن لینا چاہیے، تاکہ عبایا جو ہے وہ تمام اندر کے جو ہے وہ لباس اور اس کے جو بھی رنگ وغیرہ ہیں ان کو چھپانے کا کام جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو یوں عورت کی طرف نگاہیں جو ہے وہ جو مردوں کی اٹھنے والی ہوتی ہیں وہ گویا کہ کم ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ غلام مصطفیٰ طاری ہے۔ حضور، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم دکاندار حضرات جو کپڑا اٹھاتے ہیں، مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں یا کسی کارخاندار سے اٹھاتے ہیں، تو ہم جو اٹھاتے ہیں میٹر جو کہ 39 انچ کا ہوتا ہے، اچھا کسٹمر کو بیچ رہے ہیں ہم گز کے حساب سے، اور گز جو ہوتا ہے وہ 36 انچ کا ہوتا ہے، تو ان دونوں میں 3 انچ کا فرق ہوتا ہے، گز چھوٹا ہے اور میٹر جو ہے بڑا ہے۔ کپڑا اٹھاتے ہم میٹر سے ہی ہیں، اگر کوئی ہمارے کو کہتا ہے گز سے تو ہم لیتے ہی نہیں ہے کپڑا، لیکن یہاں کسٹمر کو گز کہہ کے بیچ رہے ہیں، تو ہمارا ایسا کرنا کیسا؟ میٹر گز کا تو شاید انہوں نے آج بتایا ہے، یعنی عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو جو لوگ لینے بھی جاتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا، تو کیا کہیں گے؟ بتا کر بیچتے ہیں کہ میں گز کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ کو بیچ رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے انہوں نے میٹر کے حساب سے اٹھایا ہو یا کلو کے حساب سے اٹھایا ہو یا کسی بھی اپنے وزن کے اعتبار سے اٹھایا ہو۔ تو جب یہ سامنے والے کو بتا کر بیچ رہے ہیں کہ میں آپ کو اتنے گز کا جو ہے وہ اتنے روپے کا اتنے جو ہے وہ پر گز دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے میٹر میں اٹھایا ہے تو آپ میٹر میں ہی آگے جو ہے وہ بیچیں۔ ہاں، اس میں جھوٹ نہ ہو، مثال کے طور پہ یہ کہا کہ بھائی یہ ایک سوٹ تو جو ہے نا مجھے اتنے کا بھی نہیں پڑتا، یا ایک میٹر ایک گز جو ہے وہ مجھے اتنے کا نہیں پڑتا، حالانکہ در حقیقت جو ہے وہ ان کو اتنے کا پڑ رہا ہو میٹر کے فرق کے اعتبار سے، تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا کوئی کسٹمر ہی کہتا ہے کہ بھائی میٹر کے اندر ہمیں چاہیے، اور ابھی آگے سے کہ نہیں بھائی میٹر میں تو ہمیں نہیں ملتا، تو اب یہ جھوٹ ہو جائے گا، تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے، آپ جو ہے وہ آپ نے کسی بھی کیفیت کے اندر کپڑا اٹھایا ہو، کسی بھی میجرمنٹ کے اعتبار سے آپ نے اٹھایا ہو، تھان کے حساب سے اٹھایا ہو، تو آپ انہیں کلو کے اعتبار سے اٹھایا ہو، کیونکہ بعض کپڑے کی وزن کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بکتے ہیں، تو آپ سامنے والے کو اپنی میجرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں۔ کئی چیزوں کے اندر نا اس کی مقدار کو کم کر دیا جاتا ہے، یعنی ابھی ہم حالیہ مہنگائی دیکھیں تو چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں کہ پاپا یہ پہلے 4 بسکٹ تھے اب 3 مل رہے ہیں اس پیکٹ میں، یہ اتنی ٹافیاں نکلتی تھی اب اتنی ٹافیاں، اب یہ چیز کم کر دی گئی۔ اچھا، اسی طرح اور بھی جو بالکل پیکٹوں کی صورت میں آتی ہیں بالکل، تو ان میں بھی اوپر لکھ دیا بظاہر کہ اتنے گرام ہے، لیکن ایک جو اس کا معروف ہے اور یہ سب چیزیں، تو کئی چیزیں یہ دھوکے میں نہیں آتی، کیا بتانا چاہیے، کیا کرنا ہے؟ یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس سے بڑا دھوکہ بھی پایا جاتا ہے، وہ ہے کہ مقدار کے اندر ہی فرق کر دینا۔
انہوں نے کہا نا کہ گز جو ہے وہ 36 انچ کا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ گز ہی 35 انچ کا ہو چکا ہو۔ اچھا، اور یہ یعنی گز کوئی اور کا، جی اچھا، یہ ایسا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہے نہیں، یعنی لیٹرز میں جو ماپ کے اندر جو لیٹرز ہوتے ہیں دودھ والے، یہ تو 100% ہمارے یہاں کراچی میں تو تقریباً سمجھیں آپ، تقریباً 100% تو میں خیر نہیں کہوں گا، چینج ہی ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ 1000 ml کا ہوتا ہے، ایک جو لیٹر ہوتا ہے وہ 1000 ملی لیٹر کا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے ہاں آج کل دیا جا رہا ہوتا ہے کہیں 950 ml ہے، کہیں 900 ml ہے، کہیں جو ہے وہ 850 ml بھی جو ہے وہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ یہ والے ماپ والے لیٹر سے جو ہے وہ بیچی جاتی ہیں، آئل ہو گیا، دیگر اس طرح کی چیزیں ہو گئیں، تو اب اس کے اندر یہ تو سیدھا سیدھا جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، وزن میں کمی بھی ہے۔ تو یہ جو وزن کی کمی ہے کہ آپ 1 لیٹر بول کے بیچ رہے ہیں لیکن وہ 1 لیٹر ہے ہی نہیں، وہ تو 950 ملی لیٹر ہے، 1000 ملی لیٹر ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ وزن کی کمی ہے جو کہ حرام ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ جو ہے اللہ نے ان کو یہی فرمایا تھا کہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ جو ہے وہ ماپ تول کو پورا کرو، اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ ماپ تول کی کمی جو ہے وہ بڑا فرق ہے۔ اچھا، ہم جب اس کو اوورال بات کرتے ہیں تو شاید لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فروٹ والے نے کمی کی ہے، ٹھیلے والے نے کمی کی، یعنی بہت اس طرح۔ پچھلے دنوں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی کفیل صاحب، تو بلکہ وہ مسئلہ پوچھنے آئے تھے، کیٹرنگ کا کام تھا ان کا، کھانے پکانے اور یہ وہ سب، تو میں چھوڑ دیا کہ اب میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے وہ کام کیوں چھوڑ دیا؟ تو پھر وہ بھی اپنی کوئی ایسی چیزیں بتا رہے تھے کہ اب ظاہر ہے لوگوں کو نہیں پتہ، ہم کھانا بک کرتے ہیں، سب کچھ ہم ان سے افراد پوچھ لیتے ہیں اور یہ سارا کچھ پوچھ لیا، اور وہ اندازے سے زیادہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا کھانا ہو ہماری عزت محفوظ رہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو پتہ ہے یہ اندازے سے زیادہ ہی بتا رہے ہیں، تو ہم ان کا کھانا بک کر لیتے ہیں، اور ہر دیگ کے اندر 2-2 کلو کا وہ فرق ڈالتے ڈالتے یہ ساری چیزوں میں ہم نے اپنی بچت وہ زیادہ نکال لی، اور کھانا ان کو کہہ دیتے ہیں پورا کرنا ہماری ذمہ داری۔ کیٹرنگ والے عام طور پہ جاتے ہیں تو بڑے چالاکی پتہ کیا کرتے ہیں، جائیں گے اور جا کے سب سے پہلے ان میں ایسے بندے ہیں وہ ہال میں کرسیاں گن لیں گے یا ٹیبلیں گن لیں گے، ایک ٹیبل پہ بالفرد 5 افراد بیٹھے ہیں، 10 افراد بیٹھے ہیں، تو سارے ٹیبل گنے اور ان کو پہلے سے ہی بلیک میل کرنا شروع کر دیں گے پارٹی کو، یار آپ نے ہمیں 300 کہے تھے، یہ ٹیبل اتنے لگے ہیں اور اتنے، تو افراد تو اتنے، کھانا کم ہوا تو ہمیں نہیں پوچھیے گا، مطلب ان کو تھوڑا سا ذہنی طور پہ پریشر دے دیا۔ اب وہ دینے کے بعد کہہ رہے جب شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارے اس میں انداز بھی مختلف ہیں کہ ہم نے کہیں ادھر کچھ کیا، پھر بھول گئے دوسری ٹیبلوں کو، یہ وہ، جہاں تو وہ جنہوں نے اہتمام کیا یار وہاں پہنچاؤ تو فوراً گئے، دوسری جگہ انتظار کرتے رہے، تو یہ کھینچا تان کے کر کے پورا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم ان کو وہ کر دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں، اور جہاں افراد ہی زیادہ ہیں تو وہ مالک پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں، وہ ہماری منتیں کر رہے ہوتے ہیں، یار پورا کر دو، یار کسی طرح یہ کر دو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس قدر یعنی اس کام کے اندر بھی یہ داخل ہے کہ اب ہم کیا کریں، تو جو خوف خدا والے ہوتے ہیں وہ تو بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا ڈیل کر رہے ہیں اور یہ وہ، تو یہ جو کمی بیشی والا معاملہ اس کا مطلب ہر جگہ یہ نہیں، سب جگہ میں یہ اصل میں وہی لوگ سوچتے ہوں گے ہمیں کیسے پتا، ہمیں ایسے ہی پتا ہوتا ہے کہ کچھ خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے پاس آئے وہ ہمارے پاس بھی آئے۔ اچھا، یہ ہر انڈسٹری سے متعلق ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سب یہ ہو رہا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار یہ ہم نے کون سا گھر پہ جو ہے وہ دودھ کو کبھی ماپا ہے کہ وہ 950 یا وہ بتانے والے نہیں جو ہے وہ بتایا ہے۔ اور پھر جیسے مجھے ایک مرتبہ یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دودھ والے سے پوچھا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ ہاں نہیں یہ 900 ہی ہوتا ہے، 1000 والا تو دور گیا۔ تو بھائی یہ کتنوں کو پتہ ہے، بہت کم لوگوں کو اس بات کا جو ہے وہ پتہ ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے وزن کے اندر، یعنی یہ ماپ میں وزن میں بھی کہ جیسے پاؤ جو ہے وہ 250 گرام ہوتا ہے لیکن وہ 250 گرام جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، 225 گرام 230 گرام کی چیز جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یوں کئی جگہ کے اوپر جو ہے وہ معاشرے میں ماپ میں ناپ تول میں کمی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک گز والا اس کے اندر بھی کہ یہ یعنی ہمیں بسا اوقات کئی دفعہ نا بڑے بوڑھے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ چیز ہمارے زمانے میں آتی تھی تو وہ ٹھیلی میں ہی پتہ چل رہی ہوتی تھی کہ یہ اتنی، اور اب یہ اتنی سی آ رہی ہے۔ تو وہ در حقیقت یہی ساری صورتحال ہے کہ وہ کمی کرتے 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 آج وہ چیزیں جو ہے وہ بے وقت سی جو ہے وہ ہو کر جو ہے وہ رہ گئی ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو پر ہر فرد کو جو جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں سے یہ چیز ہمیں مل ہی نہیں رہی، مارکیٹ کے اندر ہی یہ گز جو ہے وہ یہ ختم ہو گیا، یہ 36 انچ کا نہیں ہوتا،
یہی 34 انچ کا، تو پھر آپ کسٹمر پر اس بات کو واضح کریں. واضح آپ کر دیں گے تو ٹھیک ہے، پھر ایسی صورت کے اندر آپ پر کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جناب ہمارا گز جو ہے وہ 34 انچ کا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا لیٹر جو ہے وہ 950 جو ہے وہ ملی لیٹر کا ہم جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور اس کو بتا بھی دیں کہ اس سے تمہارا بنے گا نہیں سوٹ. چاہے لے بھی گیا، اس کو تسلی بھی دے دی، اب ٹیلر کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کپڑا، یہ بھی جو ہے وہ معاملہ ہے. لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، ایک بہت ہی مختصر وقت کے لیے یہ سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن اس میں بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، ہم تقریباً 25 سے 30 شرعی مسائل مختلف سوالات کی صورت میں وہ ڈسکس کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. جو سیکھا مجھے، آپ کو، سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. الحمدللہ اس سلسلے کا حسن یہی ہے، عبادات کے سوالات ہو، تجارتی معاملات کے سوالات ہوں، عام اخلاقیات، گھر کے حوالے سے، شادی بیاہ، دیگر رسومات، تو مختلف انداز سے سوالات وہ اس پروگرام میں آتے ہیں اور ان کے جوابات ناظرین تک پہنچائے جاتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجا. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.